خواتین و حضرات میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ ہم سب کو علم کے نور سے منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم مکرم سفیر یورپ حضرت علامہ حافظ نذیر احمد خان صاحب، محترم و مکرم شیخ زاہد فیاض صاحب، عظیم لیڈر تحریک منہاج القرآن، محترم و مکرم حاجی گلزار احمد صاحب، صدر مجلس شورا تحریک منہاج القرآن فرانس، محترم و مکرم چودھری محمد اعظم صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن فرانس، محترم رانا وقار صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن یونان، محترم ذل حسن صاحب، وائس پریزیڈنٹ منہاج القرآن یورپین کاؤنسل، اور ہمارے محترم و مکرم علامہ حسن میر قادری صاحب، امیر تحریک منہاج القرآن فرانس، اور نہایت محترم و مکرم مہمانان گرامی ذی قدر، الجزائر ٹیونس سے ہماری محترم کمیونٹی سے بلونگ کرنے والے شیخ فرید، آنریبل شیخ فرید، دیگر پاکستانی سیاسی جماعتوں کے عہدیدار، نمائندگان، جس میں پی ٹی آئی کے اہم نمائندگان تشریف لائے، پیپلز پارٹی کے، کاف لیگ کے، اور خاص طور پر ہمارے الیکٹرانک میڈیا جس میں اے آر وائی، وقت سے، مختلف چینل سے ان کے نمائندگان تشریف لائے، شمولیت اختیار کی، اور مختلف تاجر برادری سے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے محترم احباب، اور آج کی اس امن کانفرنس میں تشریف لانے والے عظیم رفقاء وابستگان، عظیم شرکاء، عظیم خواتین، عظیم حضرات، اور یوتھ سے، اور منہاج القرآن یوتھ لیگ سے، منہاج القرآن سسٹر لیگ سے، منہاج القرآن ویمن لیگ سے، اور تحریک منہاج القرآن فرانس کے جملہ فورمز، جن کی کاوشوں سے، جن کی ایفرٹ سے آج کی یہ امن کانفرنس
منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، شریک ہونا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس فکر امن کو، فکر سلامتی کو، محبت کو، مودت کو اس معاشرے میں عام کر سکیں۔ This is really a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we are here together in this auspicious gathering which has been organized by Minhajul Quran International France. We are here today under the banner of the conference named by Peace Conference. The purpose of organizing this conference here to make this message very clear for our brothers, for youngsters, for community at large, especially for the French society, that the message of the teachings of Quran, the teaching of the Sunnah, the practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is based on the concept of peace, the concept of love, the concept of harmony, the concept of compassion, tolerance, togetherness. And this is all what we believe, what we manifest, what we present, what we implement through our teachings, through our thoughts, through our ideologies, through our actions, through our performances, through our literature, through our talks. The message is very clear. That Islam is from peace, is for peace, and whoever embraces Islam, his life is for peace and he is for peace. Whoever goes against the concept of peace, tranquility and love, Islam and the prophetic teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is very clear that he has nothing to do with the reality of Islam, with the original Islam. Because Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said in his hadith related by Imam Bukhari, Hanbal, and all other authentic books of hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that afshus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salama taslamu. And here is the concept of peace elaborated, mentioned by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that spread peace. Islam is about spreading peace, and you will be secure. Then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said in another hadith, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. By whom
in whose hand my life lies. You will never enter paradise until you embrace Islam. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. And you will never become a true Muslim until you love each other. أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. Then Holy Prophet ﷺ, he said to his companion, if you want to ask me how to love one another, then there is no other way except one. Companions replied, they said, Ya Rasulullah, O beloved Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wasalam, please tell us how to achieve this level. How to achieve the level of spreading love between each other among the society. Then he said, Afshu salama bainakum. Afshu salama bainakum. The only way to achieve this level of love is that spreading peace amongst everybody. If anybody wants to achieve the level of, the esteemed level of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the esteemed status of the true love of Allah subhanahu wa ta'ala, if somebody wants to achieve the closeness to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, the only way is to become embodiment of peace. He has to become the symbol of peace. He has to become a symbol of tranquility, love, compassion, forgiveness for the society he lives in, for the society he resides in. Because Holy Prophet ﷺ, he said in another hadith of Rasulullah ﷺ, that what is the best way to achieve this level of peace, the inner peace, the outer peace. Because we offer this prayer to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma adkhilna fis salam, adkhilna daraka daras salam, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilna daraka daras salam. And Allah, we want peace from you. We want to become the symbol. We want to become the communicator. We want to become the fountain of that peace. We want to be equipped with the peace. How would that be possible for every single human being, every single Muslim, spreading the message of Islam, communicating the message of Islam, reporting the message of Islam, elaborating Islam, writing books for Islam, delivering speeches for Islam, representing Islam? The question is, Ya Rasulullah, what is the best of Islam? What is the best of moralities for mankind, for a Muslim? Holy Prophet ﷺ said, what is the best of all the actions and acts which is recommended by you, Ya Rasulullah? He said, oh, Ubudur Rahman, worship the merciful. Wa at'imut ta'am, and feed the hungry. Wa afshu salam, spread peace. Tadkhulul jannata bi salam, and you will, as a result of that, enter paradise with peace. You will live in peace. You will remain peaceful. You will enjoy the peace. You will reflect
as a peaceful ambassador of Islam, ambassador of the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Here is the message of Shaykhul Islam, Professor Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, for us from Minhajul Quran, for every single Muslim on this face of earth. If you want to give a good message to the society wherever you live, just try to become part and parcel of the law of the land. Try to become obedient citizen of the law of the land. This is peace. Al-Muslimu, Holy Prophet ﷺ said, Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. The best of the Muslim is the one from whose hand, from whose tongue, from whose actions every Muslim and humanity is safe and secured. This is the best of Islam. This is the best of the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is what our leader, our spiritual master, our guide, Shaykhul Islam, Professor Dr. Muhammad Tahir al-Qadri has been teaching us, has been developing us, has been inculcating this spirit of peace and grooming this generation for this society to become the true ambassador and torch bearer of love, peace, humanity and tranquility. This is Islam, this is Minhajul Quran, and this is the teaching of Shaykhul Islam, Professor Dr. Muhammad Tahir al-Qadri. And part of his teachings is, when you enjoy this society, when you enjoy the rights of this society, all the facilities provided to you in this society, you have become the custodian and protector of this society. Wherever you live, leave a good impression in the society. Leave a good reflection of your personality, of the teaching of your qaid, that nobody can say, nobody can raise his voice against you. Wherever you go, at least leaves a good impression of love of humanity. We have to live for humanity. We have to live for the society. We have to bring the peace back in the society. Be peaceful to the society and never try to be harmful to the society. We are the protector of society. We have to live in this society, in this country, in this French country. Wherever you are, the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the teaching of the companion of Rasulullah, the teaching of the great saints from, the great scholars from, the authorities from the Ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, including Shaykhul Islam today, is the message of Islam is peace, and Islam is for peace. Whoever takes anything in his hand and become harmful to the society, he has nothing to do with Islam. He is out of ambit of Islam. After saying this, I would like to come back to my own language, because everybody is looking at me with strange eyes. That if this is going to be a peace conference, then okay, fine. So let me come back and switch over to our Urdu language with your permission. And I hope somebody would be there, you know, Sheikh Naeem would be there to translate it for our Sheikh and Shoaib. Yeah. Aap baith. बैठ जाओ, किसी को बिठा देना, बिठा दें जिसको भी बिठा। ज़ीशान मलिक साहब। हाज़िरीन मुहतरम, जो आयत करीमा मैंने उन्वान गुफ्तगू के तौर पर तिलावत की, इसका ताल्लुक भी अमन के साथ, इसका ताल्लुक भी
اس دائمی سلامتی کے ساتھ ہے، اس امان کے ساتھ ہے، امن کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ رہنے والے امن، سکون، محبت، پروٹیکشن اور ہر طرح کے خوف اور خطرے سے محفوظ رہنے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا متقین لوگ، تقوی والے لوگ، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ جنتوں میں ہوں گے، جنتوں کے چشموں سے سیراب ہو رہے ہوں گے، فیضیاب ہو رہے ہوں گے، خوبصورت گلاسوں میں انہیں ان چشموں کا میٹھا میٹھا پانی پلایا جا رہا ہوگا، ان کی خدمت کی جا رہی ہوگی، حوروں، قصوروں اور غلمات کے جرمٹ میں بٹھا کر اللہ رب العزت کے امر پر فرشتے ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں ان پر نچھاور کی جا رہی ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں مختلف شکلوں میں، انواع و اقسام میں انہیں پیش کی جا رہی ہوں گی، اور اس حالت میں جب اللہ والے وہ متقین جب ان کی خدمت کی جا رہی ہوگی تو ادھر اللہ رب العزت کا حکم آئے گا کہ میرے بندو ادخلوها بسلام آمنین، آج کسی اور کا دن نہیں، آج تمہارا دن ہے۔ یہ جنتیں کسی اور کے لیے نہیں، یہ جنتیں کسی اور کے لیے نہیں، خواہ وہ جنت عدن ہی کیوں نہ ہو، وہ اہل خشیت کو داخل کیا جا رہا ہوگا، اور ان کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اشارہ فرما رہا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، وہ لوگ جو اس دنیا میں خشیت کا، خوف الہی کا، زہد کا، ورع کا پیکر بنے رہے، خدا کی خاطر دنیا کی نعمتوں کو ٹھکراتے رہے، خدا کی خاطر خدا رب العزت سے دور کرنے والی ہر شے سے اپنے آپ کو دور کرتے رہے، اللہ کی قربت سے ہٹانے والی ہر شے سے بعد اور دوری اختیار کرتے رہے، زہد میں رہے، ورع میں رہے، خشیت اور خوف الہی میں ہر لمحہ بسر کرتے رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے عند ربہم جنات عدن، ان کے لیے میں نے جنت ایک نہیں بنائی، میں نے ایک طرح کی نہیں بنائی، ایک جیسی بھی نہیں بنائی، نہ مقامات ایک جیسے رکھے ہیں، نہ انواع و اقسام ایک جیسے رکھے ہیں، نہ انعامات ایک جیسے رکھے ہیں، نہ اکرامات ایک جیسے رکھے ہیں، نہ الطاف ایک جیسے رکھے ہیں، نہ اس کے اندر مناظر ایک جیسے رکھے ہیں، نہ مقامات ایک جیسے رکھے ہیں۔ جیسے میرے بندے ایک جیسے نہیں، کوئی خوف خدا کا نور لے کر دل میں بیٹھا ہے، کوئی خشیت الہی کا نور دل میں لے کر بیٹھا ہے، کوئی محبت الہی کا نور چہرے پر چمکا کے بیٹھا ہے، کوئی خدا کی بارگاہ میں راتوں کو جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز خدا کو مناتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی راتوں کی فی جوف اللیل، راتوں کی
اندھیروں میں بستروں سے جدا ہو کر یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر کبھی خدا کو مناتا ہوا گریہ وزاری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی دنیا کی نعمتوں کو اپنے لیے روک کر اس دن کا انتظار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اللہ والوں کی خدمت میں جھکا ہوا اولیاء کو مناتا نظر آ رہا ہے، کوئی بارگاہ رسالت ماب میں حضور کا غلام بن کر امت کی خدمت کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی خدا کی چاہت میں زندگی بسر کرتا دکھا رہا ہے، کوئی خدا کے محبوب کی محبت میں زندگی فدا اور فنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی خدمت منہاج میں منہاج مصطفیٰ کا رستہ ڈھونڈتا نظر آ رہا ہے، کوئی حضور کی خاطر حضور کی امت کو مناتا نظر آ رہا ہے، کوئی حضور کے صحابہ کی خاطر ان کی ناموس کے لیے لڑتا نظر آ رہا ہے، کوئی حضور کے اہل بیت کا چرچا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی حضور کی محبت میں فدا ہوتا ہوا اور شہید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کوئی حضور کی امت میں اپنا سب کچھ فدا اور اپنا سب کچھ لٹاتا نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا جیسے بندے میرے ایک نہیں، متقین بھی ایک نہیں، پھر کوئی خواص متقین بھی ایک نہیں، اسی طرح اہل تقوی کا مقام بھی ایک نہیں، ان کا تقوی بھی ایک نہیں، خواص کا تقوی اور ہے، عوام کا تقوی اور ہے، قربت والوں کا تقوی اور ہے، عشاق کا تقوی اور ہے۔ گریہ وزاری کرنے والوں کا تقوی اور ہے، اور خدا کی چاہت میں زندگی بسر کرنے والوں کا تقوی اور ہے، محبین کا تقوی اور ہے، عشاق کا تقوی اور ہے۔ اس لیے فرمایا جب میرے ولی ہی اپنی ذات میں ایک جیسے نہیں، میرے اولیاء ہی بدلتے رہتے ہیں، جب ان کی ولایت کے رنگ اور موسم بدلتے ہیں تو پھر میری جنتیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں، میرا انعام ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے، میرا اکرام ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے، میرے لطف و عطا کے خزانے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اگر میری دنیا ایک جیسی نہیں، میرا عالم ایک جیسا نہیں، میرے محبوب کی رحمت ایک جیسی نہیں، میرا کرم ایک جیسا نہیں، میرا عفو و درگزر میرے محبوب کا ایک جیسا نہیں، جب میرے انبیاء کے اندر چھپی ہوئی شانیں ایک جیسی نہیں، میرے محبوب کی امتوں کی شانیں ایک جیسی نہیں، اور امت محمدی جیسی کوئی امت نہیں، تو پھر میری بارگاہ کی عطا ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ہاں خشیت والوں کے لیے میں نے جنات و عدن کہہ دیا، کون؟ پھر اس کا تعارف کروا دیا۔ اب غور کیجئے کہ جنت کے اندر کے مناظر بدل گئے، آپ دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ شامونکس کے علاقے میں چلے جائیں، کبھی آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، کبھی آسٹریا کے ان گرد و نواح میں گھومتے رہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ اور کبھی نیوزی لینڈ چلے جائیں، کبھی آسٹریلیا چلے جائیں، کبھی یو کے آؤٹ سکرٹس میں چلے جائیں، کبھی مغرب میں ٹیونس میں چلے جائیں، کبھی شام میں چلے جائیں، کبھی عراق میں چلے جائیں، اور کبھی مدینہ پاک میں چلے جائیں، کیا حسن ایک جیسا ہے؟ کیا انوار ایک جیسی ہیں؟ کیا نگہت ایک جیسی ہے؟ کبھی یہاں نظارہ کریں، کبھی وہاں نظارہ کریں، جب نظارے ہی ایک نہیں تو پھر اللہ کی نعمتیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی؟ جیسے دنیا بدل گئی، کیونکہ انسان چاہتا ہے اس دنیا میں ایک جگہ پہ آپ کو رکھ دیں۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اب ایک ملک میں رہیں، انسان ایک ملک میں رہ کر بور ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے چلیں بھئی تھوڑی سی گرمیوں کی چھٹیوں میں نکلتے ہیں، باہر کا منظر دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر لوگ ایک ملک میں رہ کر کبھی کبھی بور ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، ان کا دل بوجھل سا ہونے لگتا ہے، انہیں بھی دل چاہتا ہے کبھی کبھی میری آنکھیں بھی مناظر دیکھیں
اور قدرت کے بدلتے ہوئے مناظر کو، کبھی کشمیر جاتے ہیں، کبھی جموں کشمیر جاتے ہیں، کبھی اس دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں، کبھی اس دنیا کے، پھر انسان جیسے جیسے خدا کے اس دنیا میں عطا کردہ مناظر کو دیکھتا ہے، زبان کہتی ہے سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ اللہ رب العزت اس دنیا میں جھلک دکھاتا ہے اپنے حسن کی، ان کمالات کی، ان عطا کی، ان حسن کی، خوبصورتیوں کی، ان خوبصورت مناظر کی، اور بتاتا ہے کہ یہ تو جھلک دے رہا ہوں، اصل وہاں ہے، یہ ٹریلر دکھا رہا ہوں، فلم وہاں چلے گی، اصل مووی وہاں چلاؤں گا، یہاں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں، تھوڑی سی لالچ اور انسینٹیو دینے کے لیے کہ یہ اگر جھلک کا یہ عالم ہے تو حقیقت کا عالم کیا ہو۔ اگر ایک منظر کی جھلک دیکھ کر تم اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، پھر وہاں جا کر پھر ملینز کے بنگلے اور بنگلوز خریدتے ہو، مینشنز خریدتے ہو، کوٹھیاں خریدتے ہو، بڑے بڑے گھر خریدتے ہو، 1 ملین 2 ملین، سوئٹزرلینڈ میں 5 ملین کا لے لیا، پھر نیوزی لینڈ میں 10 ملین کا لے لیا، پھر آکلینڈ میں 5 ملین کا لے لیا، نیو جرسی میں لے لیا، ادھر لے لیا، ادھر لے لیا، ہالی ووڈ میں لے لیا، پھر بتاتے پھرتے ہو کہ فلاں جگہ میرا ایک محل ہے، فلاں جگہ میرا ہاؤس ہے، میرا گھر ہے، میری کوٹھی ہے، میرا مینشن ہے۔ فرمایا جس طرح تم دنیا میں بتاتے پھرتے ہو، چرچا کرتے ہو، اللہ رب العزت اس جنت میں اپنے اولیاء کے محلات کا بھی چرچا کرتا ہے۔ جس طرح یہاں کی خوبصورت سٹریٹ دیکھ لو تو بتاتے ہو وہ دیکھو خوبصورت سٹریٹ، I've never seen anything more beautiful than what I've seen۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آؤ میرے قرآن کو کھولو، دیکھو میں نے بھی اپنے جنتیوں کے لیے بڑے مناظر چھپا کے رکھے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے وہ منظر، نہ کسی سماعتوں نے سنے ہوں گے، نہ کسی بشر کے وہم و گمان سے وہ مناظر گزرے ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے چھپا کے رکھے۔ اب اللہ رب العزت اسی قرآن مجید میں کبھی کبھی ان کی جھلک دیتا ہے، فرماتا ہے ان میں سے جنات عدن بھی میں نے بنائی۔ مولا اس میں کیا ہے، ذرا اس کی جھلک دے دے۔ فرمایا یہ سن لے کہ یہ خشیت والوں کے لیے ہے۔ اب جیسے یہاں پر لیول بن جاتے ہیں کہ 1 ملین اینڈ ابو کے لیے یہ علاقہ ہے، 2 ملین اینڈ ابو کے لیے یہ علاقہ ہے، 3 ملین اینڈ ابو کے لیے یہ علاقہ ہے۔ ان پر جتنا تم مالدار ہوتے چلے جاؤ گے اتنے علاقے اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح آپ ایئر لائن کے مائلج بڑھاتے چلے جائیں تو آپ کو ایک پریمیئر کارڈ ملتا ہے، ایک کلاسک ملتا ہے، کلاسک پلس ملتا ہے، ایک ایلیٹ ملتا ہے، ایک گولڈ ملتا ہے، ایک پلیٹینیم ملتا ہے۔ وہ کارڈ جیسے جیسے ملتا ہے آپ کی جتنی فیسلٹیز ہیں، پریولیجز ہیں، درجات ہیں، وہ آپ کے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلاسک لوگے تو پھر وی آئی پی لاؤنج میں نہیں جا سکتے، بس باہر تک رہنا۔ اگر ایلیٹ لے لو گے تو وی آئی پی لاؤنج تک بھی جاتے ہو، اگر ایلیٹ پلس لے لو گے تو پھر ساتھ ایکسٹرا سامان بھی لے جا سکتے ہو۔ اس میں اگر گولڈ لے جاؤ گے تو پھر لاؤنج میں اکیلے بھی جا سکتے ہو، اپنے ساتھ بھی کسی کو لے جا سکتے ہو۔ اب وہاں بھی بتا دیا کچھ اولیاء ایسے ہوں گے جو تنہا جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس درجے پر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپ گریڈ ہو کر ایلیٹ کلاس میں چلے جائیں گے، اور کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو ایلیٹ پلس ہو جائیں گے، اور کچھ جنتی ہوں گے جو کلاسک میں ہی رہیں گے، اور جو کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے تاہی مشکل سے ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ جنتی گولڈ لے کر جائیں گے، کچھ پلیٹینیم جائیں گے، کچھ کو کہیں گے آپ خود بھی جا سکتے ہیں، اپنے ساتھ بھی کسی کو لے جا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے انہوں نے کہا ہم آنکھیں بند کر لیں، تم جتنے لے جانا چاہتے ہو لے جا سکتے ہو۔
اب ان الفاظ پہ غور کیجئے، فرمایا عدن کن کے لیے ہے؟ جزاؤہم، یہ ان کی جزا کے لیے عطا کر رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ عند ربہم، وہ جو تم اس دنیا میں خدا کے لیے کیا کرتے تھے، آج خدا تمہارے لیے یہاں کر رہا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم خدا کی خاطر صاحب احسان سے احسان کرتے تھے، آج خدا تیرے خاطر یہ جنتیں سجا کر دروازے کھول رہا ہے۔ پھر فرمایا کیا ہوگا؟ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں پھر نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے نیچے نہریں ہوں گی، اوپر نہریں ہوں گی، کہیں دودھ کی ہوں گی، کہیں شہد کی ہوں گی، مختلف انواع و اقسام کی نہریں ہوں گی۔ ان نہروں پہ پابندی نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی حلال حرام کے سٹیکر نہیں لگے ہوں گے، جو کچھ ہوگا وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، وہاں پوچھنا نہیں پڑے گا۔ یہاں تو پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، کرنسی ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ وہاں اوپن مارکیٹ ہوگی، جہاں جاؤ گے انڈر ون روف ایوری تھنگ وڈ بی اویلیبل ٹو یو۔ دل چاہے گا آج پھل کھا لوں، فرمائے گا وہ بھی ہے، آج سٹرابیری کھا لوں وہ بھی ہے، آج راسبیری کھا لوں وہ بھی ہے۔ دل چاہ رہا ہے بے موسمی پھل کھاؤں، اللہ فرمائے گا میرے موسم میں بے موسمی پھل نہیں ہوتا، میرے موسم میں، جنت کے موسموں میں جنتیوں بے موسمی پھل نہیں ہوتا۔ تم سوچو، جو تمہاری سوچ میں پھل آتا ہے خدا کی بارگاہ میں جنت کے دسترخوان میں سوچ سے پہلے موجود ہوگا۔ پھر جنت میں بیٹھو گے، اللہ رب العزت جنت میں درختوں کے گچھے تمہارے اوپر خود ہی تمہارے قریب لے آئے گا، تمہیں صوفوں پر بٹھا دے گا، تمہیں بڑے بڑے ممبروں پر بٹھا دے گا۔ کوئی ممبر سادہ ہوں گے، کوئی ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے، کوئی خوبصورت ہوں گے، کچھ چمک رہے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کچھ دور پڑے ہوں گے، کچھ خدا اپنے سامنے بچھا دے گا، کہے گا ان کا دائیں طرف رکھ دو، ان کو بائیں طرف رکھ دو، ان کو تھوڑا آگے رکھ دو، ان کو وہ پیچھے رکھ دو، اور کچھ ایسے ہوں گے میں ان کو میرے سامنے رکھ دو تاکہ یہ مجھے تکتے رہے، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اب بات کیا، یہاں کلاسز ہیں، اس لیے ہیں کہ تمہیں کلاسز کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ وہاں بھی کالونیز ہوں گی، بتایا گیا ہوگا یہ انبیاء کی کالونی ہے، یہ شہداء کی ہے، یہ صدیقین کی ہے، یہ اولیاء کی ہے، یہ ابرار کی ہے، یہ اتقیاء کی ہے، یہ خشیت والوں کے لیے ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے، یہ صالحیت اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، یہ قربت والوں کے لیے ہے، یہ محبت والوں کے لیے، یہ عاشقوں کے لیے ہے۔ عاشقوں کی جنت اور ہوگی اور غیر عاشقوں کی جنت اور ہوگی، کیونکہ غیر عاشق جنت کے لیے جائیں گے اور عاشق مولا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جنتوں کے مقامات آتے ہیں، فرمایا نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا۔ بھئی اس دنیا میں انڈیفینٹ گارنٹی کسی کو نہیں ملتی، وہاں انڈیفینٹ ویزا لگا کے اللہ دے دے گا، فرمائے گا اے فرشتوں جب یہ داخل خود نہیں، جس کو داخل کرنا چاہے اپنے ساتھ کر سکتا ہے، انڈیفینٹ لگا دی، بلکہ سٹیزن شپ پکڑا دے گا۔ رضی اللہ عنہم، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہوں گے، اور جب ہو چکے ہوں گے فرمائے گا ذَالِكَ، آگے اللہ رب العزت اسی آیت میں فرمائے ذَالِكَ، یہ اس لیے ہے، سن لو میرے بندو، لمن خشی رب، جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا، جس پر ایک رات خشیت طاری ہو گئی، خوف الہی نے اس کو گھیر لیا، خوف الہی اس کے دامنگیر ہو گئی، ایک رات گناہ کی طرف جا رہا تھا، ادھر سے صدا آ گئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ اس طرف جا رہا تھا گناہ کی طرف،
ادھر سے صدا آ گئی کہ کیا ایمان والوں پر وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل خدا کی خشیت کا پیکر ہو جائیں، ڈر جائیں، ان پہ خوف طاری ہو جائے۔ وہ رک گیا اس نے، اور ایک پھر جا رہا تھا، صدا آئی، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ وہ غفلت میں ڈوب گیا، دنیا داری میں ڈوب گیا، اس زندگی میں ڈوب گیا، دنیا پرستی میں ڈوب گیا، دلوں میں بھی بت ہیں، باہر بھی بت ہیں، وہ ان کی پوجا میں لگ گیا، کبھی نفس کی پوجا کر رہا ہے، کبھی دنیا کی کر رہا ہے، کبھی مافیہا کی کر رہا ہے، کبھی لذات میں ہے، دنیا کی نعیم میں ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا لمن خشی ربا، یہ مقام اس کے لیے ہے جو اس دن ڈر گیا، رک گیا، اپنے آپ کو روک لیا، پھر میرا ہو گیا، پھر ایک دفعہ میرا ایسا ہوا کہ پھر دنیا اس کی کبھی نہ ہو سکی۔ پھر ان میں سے کچھ اور تھے، فرمایا ان کو ہم نے جنت الفردوس عطا کر دی۔ وہ کون تھے؟ وہ ایمان والے تھے، وہ صالحیت والے تھے، وہ نیک عمل کرنے والے تھے۔ ان کے لیے فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، وہ جنت الفردوس میں اتارے جائیں گے، وہاں ان کی بکنگ ہوگی، وہاں انہیں ٹھہرایا جائے گا اور بتائے گا یہ فرشتوں سن لو، یہ اعمال صالحہ والے لوگ ہیں۔ دنیا گناہوں میں لت پت تھی، یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے منایا کرتے تھے۔ آپ پوچھیں وہ کیسے مناتے تھے؟ امام ابو حامد، بلکہ بدایت المرید میں ابو مدین غوث المغربی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَعْدِ الْأَوْلِيَاءِ، وقال ابو مدین غوث المغربی من المغرب، ويقول الله ويقول أوحى الله إلى بعض الأولیاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض اولیاء کو یہ وحی کی، یہ الہام کیا، یہ پیغام دیا، یہ خبر دی، اور فرمایا ان لی عبادا من عبادی، سن لو میرے بندو، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں یحبوننی واحبہم، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَيَشْتَاقُونَ إِلَيَّ وَأَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ، وہ میرے مشتاق رہتے ہیں، وہ میرے اشتیاق میں رہتے ہیں، میں ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ وَيَذْكُرُونَنِي وَأَذْكُرُهُمْ، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ اپنے مقام کے مطابق میرا ذکر کرتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ اس دنیا میں اللہ والوں اور بندوں کو بٹھا بٹھا کر میری محبت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور میں اپنے عرش پر مجلس سجا کے جبریل کو بلا کر کہتا ہوں جبریل آؤ، نادا جبریل، پھر کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل تو آ، وہ بندہ اگر میرا چرچا کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو یہاں بیٹھ، اگر وہ میرا عبد وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کہتا ہے تو میں یہاں بیٹھ کے عبد القادر کرواتا ہوں۔ وہ یہاں اللہ اللہ کرتا ہے، میں اجمیر کرتا ہوں، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، میں داتا کرواتا ہوں۔ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، میں داؤتائی کرواتا ہوں، وہ اللہ اللہ کرواتا ہے۔ میں شبلی کرواتا ہوں، وہ اللہ اللہ کرواتا ہے۔ میں بس حسن بصری کرواتا ہوں، وہ اللہ اللہ کا ذکر کرواتا ہے۔ میں علی کا ذکر کرواتا ہوں۔ اگر علی وہاں بیٹھ کر خیبر کے میدان میں بھی اللہ اکبر کہہ کے مجھے یاد کرتا ہے، میں عرش پر فرشتوں کو بلا کر علی کرواتا ہوں۔
اور اگر میرا بندہ یہاں بیٹھ کر ہزاروں کے اجتماع میں، لاکھوں کے اجتماع میں، کبھی ہند میں کبھی پاکستان میں میلاد شریف منا کر لاکھوں کے اجتماع میں میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، تو میں بھی اپنے فرشتوں کو جمع کر کے طاہر طاہر کرواتا ہوں۔ پھر فرمایا مجدد رواں صدی، ہاتھوں کو بلند کر کے مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، مصطفیٰ کی ہے کلی، مصطفیٰ کی ہے کلی، دین حق ہے کلی، دین حق ہے کلی، دین حق ہے کلی۔ فرمایا ینظرون الی وانظر الیہم، وہ پھر مجھے دیکھتے ہیں، تکتے ہیں، پھر میں رک نہیں سکتا، پھر میں بھی انہیں دیکھتا ہوں۔ وہ میری رؤیت میں رہتے ہیں، میں انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے اولیاء و عبد پوچھتے ہیں یا ربی ما علامتہم، مولا بتا تو دے ان کی علامت کیا ہے۔ پھر فرمایا یدعون الظلام بالنہار کما یدعو الراعی الشفیق غنم، فرمایا رات کے اس پہر میں وہ سارا دن اس رات کے انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ دن چڑھتا ہے تو رات کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح جیسے چرواہا اپنی بکریوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دن چڑھتا ہے، بکریاں چلی جاتی ہیں، وہ ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی تو گئی ہیں، کب واپس آئیں گی۔ پھر وہ جب بکریاں آ رہی ہوتی ہیں تو اس چرواہے کے چہرے پر مسرت کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ کا بندہ بھی جب دن چڑھتا ہے تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے، جیسے جیسے دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، کیونکہ میرے یار سے ملنے کا وقت آ گیا۔ پھر فرمایا وَيَحِنُّونَ إِلَىٰ غَرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا تَحِنُّ الطَّيْرُ إِلَىٰ أَوْكَارِهَا عِنْدَ الْغَرُوبِ، فرمایا کہ پھر وہ اسی طرح وہ چاہت بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی ڈیزائر بڑھتی چلی جاتی ہے، خواہش بدلتی چلی جاتی ہے، اس غروب شمس کو، سورج کے غروب ہونے کو تکتے رہتے ہیں، جیسے فرشتے غروب ہو جائے، جیسے پرندے غروب کے وقت اپنے گھونسلوں کی جانب واپس جانے کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ وقت آئے تاکہ ہم درختوں سے اڑ کے واپس اپنے گھر، اپنے یار، اپنے گھونسلوں کی طرف چل پڑیں۔ وہ بندہ بھی انتظار میں ہوتا ہے کب سورج غروب ہوگا، میں بھی اپنے یار کے، اپنے اس گھونسلے میں جاؤں گا جہاں میرے یار کا دیدار ہوتا ہے۔ صدا آتی ہے، محبت بڑی، پھر منادی ہوتی ہے، پھر اسے مناتا ہوں، پھر اسے یاد کرتا ہوں، پھر جواب آتا ہے۔ پھر فرمایا وہ وقت کب آتا ہے، وَإِذَا أَجْنَحَ اللَّيْلِ، جب رات چھانا شروع ہو جاتی ہے، جب رات سب کچھ اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیتی ہے، وَاخْتَلَطَ الظِّلَامُ، اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، ہر شے پر اندھیرا قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اجالا چھٹتا چلا جاتا ہے، رات چھانی شروع ہو جاتی ہے، وَفُرِشَتِ الْفُرُوشُ، تو پھر لوگ اپنے بیڈ کورز بچھانے شروع کر دیتے ہیں، بستر بچھائے جا رہے ہوتے ہیں، رات چھانا شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، اور پھر تنفست الاسرا، پھر گھر والے اپنی راحت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپنے آرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِمَحْبُوبِهِ، اور ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت نشین ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ بندے بستروں کو چھوڑ کر میری جانب چلنا شروع کر دیتے۔ پھر کیا، وَنَسَبُوا إِلَيَّ أَقْدَامَهُمْ، جب لوگ بستروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ بستر چھوڑ کر میری طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ وَافْتَرَشُوا إِلَيَّ وُجُوهَهُمْ، وہ بستروں کی طرف اپنے دنیا کے محبوبوں کی طرف چہرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں سے چہرے پلٹ کے میری طرف چہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ناجونی،
बिकलाम, फिर कभी मुनाजात के जरिए मुझे मना रहे होते हैं। वो तमल्लकु इलैया बिअनमी, कभी मेरी नेमतों को याद कर कर के मुझे मना रहे होते हैं। फहुम बैन सारिखिन व बाकिन व मुतअव्विहिन व शाकिन व बैन काइमिन व काइदिन व बैन राकिइन व साजिदिन। हर कोई अपने मामूलात में मसरूफ होता है। ये कभी रुकू में जाके मुझे मनाते हैं, कभी सजदों में जाकर मनाते हैं, कभी खड़े होकर मनाते हैं, कभी रो रो के मनाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी मनाते हैं, कभी मुनाजात करते हैं, कभी मेरी नेमतें याद करवा कर गिरिया उजारी के साथ हाथ उठा के मुझसे मांगते हैं, कभी मुझे रब कहते हैं, कभी मुझे रहमान कहते हैं, कभी रहीम कहते हैं, कभी मेरी नेमतों से याद करवाते हैं, कभी मेरी सिफात से याद करवाते हैं, कभी मेरे नामों से याद करवाते हैं, कभी मेरे मुस्तफा के नामों और शानों से याद करवाते हैं। वो हर तरला लगाते हैं जिससे खुदा मान जाए। फिर क्या करते हैं? किसी ने पूछा मौला, फिर वो वली पूछते हैं औलिया, यतहम, फिर वो कहते हैं मौला तुझे पता है, यतहम्मलून मिन अजली व बस्तहुम मा मिन हुब्बी, कहते हैं मौला तुझे पता है कि मैं क्या क्या तेरी खातिर इस दुनिया में हो कर रहा हूं। तेरे दुश्मनों, तेरे लड़ता फिरता मैं तेरे अदुवों से तेरी खातिर में मर गया होता, लड़ता फिरता मैं तेरे आदा से तेरी खातिर मैं मर गया होता, मन के मंगता मैं फिर रहा होता तेरे मस्कन के गिर्द शाम और सहर। फिर कभी तो तू मेरी खबर लेता, तेरे आने पे मर गया होता। क्या वो कभी मनाता है, कभी तरले करता है, कभी हवाले देता है, कभी वास्ते देता है। कहता है कभी तो मेरा यार, मेरा महबूब किसी अदा से मुझे याद कर लेगा, कभी तो वहां से मनाजात मेरी कबूल होगी तो आवाज आएगी, मेरे बंदे तू बता तू कैसा। फिर वो अल्लाह के वली पूछते हैं मौला ये तो तेरा बंदा करता है, फिर तू क्या फरमाता है, तू क्या करता है? फिर जवाब आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अव्वलु मा आतैतुहुम अक़ज़िफ़ु फ़ी क़ुलूबिहिम नूरी, सबसे पहला कि अता उन्हें ये करता हूं कि उनके दिलों में अपना नूर मुंतकिल कर देता हूं, उनके दिल जगमगाने शुरू करते हैं, उधर चराग़ इश्क और मोहब्बत जलाना शुरू कर देता हूं। फिर बाहर अंधेरा होता है मगर दिलों में उजाला होना शुरू होता है। अगर बाहर नजर भी ना आ रहा हो, दिलों का नूर देखने के लिए काफी होता है। इसलिए फरमाया इत्तकू फरासत अल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह का नूर से दिखाता है, क्योंकि दिल में वो चिराग जब रोशन हो जाएं, बाहर के अंधेरों से उन्हें गर्ज नहीं रहती, दिल जो रोशन हो चुके। फिर फरमाया वो क्या, ताकि वयुखबिरून अन्नी, ताकि उन्हें मैं अपनी खबर देता हूं, वो मेरी खबर पा लें, मुझ तक पहुंच जाएं, मुझे पा लें, फिर रोशनी कर देता हूं। फिर फरमाया वकानतिस समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फी मवाज़िनिहिम लस्तक़ललतुहा लहुम, कि जो कुछ आसमानों और जमीनों के दरमियान अगर एक उनका तराजू भारी भी हो गया तो क़यामत के रोज मैं औलिया की खातिर, बंदों की खातिर वो भी खुद ही हल्का कर देता। बोला और क्या करता है? फरमाया उक़बिलु बिवजही अलैहिम, मैं अपना चेहरा उनकी तरफ कर देता, और जिसकी तरफ मेरा चेहरा हो जाए फिर दुनिया वालों को बता देता हूं इसका मतलब क्या है। जब खुदा की रहमत का चेहरा अल्लाह के बंदे की तरफ हो जाए, फिर ये कैसे मुमकिन है कि फरिश्तों के चेहरे उधर होंगे? अगर खुदा का चेहरा इधर है तो फिर कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का चेहरा इधर ना होगा?
پھر کیسے ممکن ہے کہ انبیاء کا چہرہ ادھر نہ ہوگا؟ پھر کیسے ممکن ہے اولیاء کا نہ ہوگا؟ پھر کیسے ممکن ہے کائنات کے ابرار کا نہ ہوگا، اتقیاء کا نہ ہوگا، صلحاء کا نہ ہوگا؟ فرمایا جب میں اپنے بندے کی طرف چہرہ کر لوں تو کائنات کا چہرہ اس طرف کر دیتا ہوں، وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے، کائنات پھر اس کی محبت اپنے دل میں لے کے اس کا چرچا کرتی پھرتی ہے۔ اس لیے تو آج یہ منہاج حضور کا منہاج ہے، یہ منہاج قرآن کا منہاج ہے، یہ منہاج صراط مستقیم کا منہاج ہے۔ شیخ الاسلام اپنے لیے نہیں، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے ترلے کرتے پھر رہے ہیں، حضور کو راضی کرنے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، بندوں کے دلوں میں محبت منتقل کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے کہ آج نہیں کبھی تو میرا رب فرمائے گا اے طاہر جو تو نے محبت منتقل کی ہے اس کے صدقے سے یہ تیرا اجر ہے، اور اجر نہیں چاہیے، حضور کی بارگاہ کی غلامی چاہیے۔ ہاں محترم، پھر وہیں سے جنت الماوا والوں کو پھر جنت ماوا دی جائے گی۔ فرمایا وہ قربت والوں کو ملے گی، وہ محبوب کی قربت چاہنے والوں کو ملے گی۔ اس لیے فرمایا وہ کہاں تھی؟ جنت الماوا کہاں ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وہ معراج کی رات جب قربت یار کا سفر ہو رہا تھا، وہ سفر قربت یار کا تھا، تو جو جنت وہاں دکھائی جانی تھی وہ قربت والوں کی جنت تھی۔ اس لیے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، وہ جو معراج کا راستہ تھا جہاں محبوب کے نقش پا وہاں نقش ہوتے چلے گئے، جنت الماوا بھی حضور کے قدموں کے نیچے بنا۔ اب کچھ ایسے ہیں جو قدم مصطفیٰ پر چل رہے ہوتے ہیں، جو نسبت مصطفیٰ پر چل رہے ہوتے ہیں، جو حضور کے نقش پا پہ چل رہے ہوتے ہیں، حضور کی سیرت طیبہ کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، حضور کے اسوہ کا چرچا کرتے ہیں، حضور کے قدوہ کا چرچا کرتے ہیں، نالین مصطفیٰ کے صدقے سے منہاج پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کو جو جنت ملتی ہے وہ بھی قدم مصطفیٰ کے سائے میں ملتی ہے۔ فرمایا کچھ مجھے جنت وہ نہیں چاہیے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دیدار نہ ہو، اس لیے تو وہ عاشق کہتا تھا یا رسول اللہ مکسا۔ فرمایا بھئی پوچھنے والے یہ تو بتا ما عادت لہا، تو نے تیاری کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تیاری تو نہیں کر سکا پر آپ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا۔ فرمایا پھر کیا؟ میں تیری جنت یہ ہے المرء مع من احبا، جس نے جس سے محبت کی ہوگی وہ اسی کی قربت میں وہاں رہ رہا ہوگا۔ یا رسول اللہ میری جنت کدھر ہوگی؟ وہاں جہاں تیرے مصطفیٰ کے قدم ہوگے وہاں عاشق کی جنت ہوگی۔ وہ کون عاشق ہوگا؟ سنیے، جنتیں میں آگے تفصیل میں نہیں جا رہا، یہاں 14 اقسام جنت کی میرے پاس ہیں جو بیان کرنی تھی، مگر 4 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ یہی عطا کرنے کے قابل کر دے، لینے کے قابل کر دے تو بڑی بات۔ اب وہ کون ہوں گے جن کا حال حضور کی صحبت نے بدل دیا؟ وہ قدم مصطفیٰ کی جنت میں وہ کون ہوں گے جن کا حال مصطفیٰ بدل دے، جن کا حال قال مصطفیٰ بدل دے، جن کا رخ مصطفیٰ بدل دے، جن کی سوچ نگاہ مصطفیٰ بدل دے، جن کی زندگیاں کرم مصطفیٰ بدل دے، جن کا بھرم عطائے مصطفیٰ رکھ دے، اور جن کے چہرے نگاہ مصطفیٰ چمکا دے، ان کا عالم کیا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر وہ ان میں سے تھے۔ بیہقی کی ابو نعیم فی الحلیہ باسناد صحیح حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے کہ وہاں سے وہ نوجوان مصعب بن عمیر گزرتے جا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ مصعب بن عمیر کی طرف ڈالی، فرماتے صحابیوں یہ دیکھو میرا مصعب آ رہا ہے، میرا مصعب بن عمیر آ رہا ہے۔ اور اس کی حالت کیا تھی؟ صحابی حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں مقبلن علی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہوا مصعب آ رہا تھا، وعلیہ اہاب کبش قد تنطق بہ، اور اپنے گلے میں
مینڈے کی کھال لباس کے طور پر لٹکائی ہوئی مصعب فقیری کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں صحابیوں دیکھو اس مصعب کو, تمہیں پتا نہیں یہ وہ نوجوان ہے جو مکی دور میں اپنا دور میں انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ, اس بندے کو دیکھو جس کے دل کو خدا نے اپنے نور سے بدل دیا. آج یہ مینڈے کی کھال کا لباس پہنے, بے حال فقر کی حالت میں, عاجزی میں, انکساری میں, زہد میں, ورع کا پیکر بنے, میرا غلام آ رہا ہے. ایک وقت تھا یہی مصعب 200 دینار کی پوشاک پہنا کرتا تھا. اس کے والدین یغزوانہ باطیب الطعام والشراب, عرب کا اعلیٰ ترین کھانا اور پینا اس کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. مہنگی ترین پوشاک 200 کی درہم کی, 200 درہم کی پوشاک اور لباس اس کے لیے منگوا کے پہنایا کرتے تھے. جب چلتا تھا لوگ اسے اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے, ہیرو تھا, لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے, اس کے سٹائل فالو کرتے تھے. فیشن انڈسٹری میں اس کا ایک نام تھا, لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر فالو کرتے تھے. یہ وہ دور تھا. آج اللہ کے نور نے اس کا یہ عالم کر دیا, لباس بدل گیا مگر مصعب وہی رہا. فرمایا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ, یا رسول اللہ پھر ہوا کیا؟ فرمایا ہونا کیا, خدا کی محبت اور مصطفیٰ کی محبت نے یہ حال کر دیا. وہ دنیا کی محبت تھی, اس کا چرچا کرتا پھرتا تھا, اب محبت یار نے اس کی کیفیت بدل دی, حال ہی بدل دیا. اب میں اس کا چرچا کرتا پھرتا ہوں. پہلے دنیا والے اس کے لباس کا چرچا کرتے تھے, اب مصطفیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے حال کا چرچا کر رہے ہیں. اگر حضور یہ چرچا کر رہے ہیں, خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت کے ہاں فرشتے کیا نہیں کرتے ہوں گے. ادھر حضور ذکر کرتے ہوں گے, ادھر اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بھی مصعب بن عمیر کا چرچا کرتے ہوں گے. کن کا حال بدلتا ہے؟ حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں, مالک بن دینار فرماتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں روایت کرتا ہوں. امام سید احمد الرفاعی فی حالت اہل الحقیقہ میں بیان کرتے ہیں, کچھ مشائخ بیان کرتے ہیں کہ رأیت شابا فی المسجد الحرام, بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں, کعبۃ اللہ کے صحن میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, قد اثر فیہ الضر والجوع, کہ مصیبت اور بھوک نے, فقر نے اس کا بڑا برا حال کر رکھا تھا. ایک نوجوان تھا, کعبۃ اللہ میں ہر کوئی اپنے لباس کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا, وہ بیچارے پھٹے پرانے لباس میں مصیبت بھرے دور میں ایک اپنے فقر کی مثال بنے وہاں چلا جا رہا ہے. فَأَدْرَكَتْنِي الرَّحْمَةُ عَلَيْهِ, رحمت نے مجھے آ لیا, میرے دل میں محبت بھر آئی, میری جیب میں 200 دینار تھے, میں نے نکال کے اس کو پیش کرنا چاہے. اے نوجوان, یہ میرا ہدیہ قبول کر لے, کچھ لباس لے کر پہن لے. فَدَنَوْتُ مِنْهُ, میں پیسے دینے کے لیے قریب ہوا. یا حبیبی اصرف ھذا فی بعض حوائجک, اپنی کچھ حاجت کے لیے یہ پیسے دیتا ہوں, خرچ کر لینا. سبحان اللہ, اللہ کا ولی کہتا ہے خرچ کر لینا. اسے کیا پتا کہ میں تو کچھ بھی نہیں, یہ کون ہے. وہ کہتا ہے, اس نے جب حلم یلتفت الیہا, اللہ کے ولی کہتے ہیں میری طرف مڑ کے بھی اس نے نہیں دیکھا. فَأَلْحَقْتُ عَلَيْهِ, میں نے دوبارہ اس کو اپیل کرنا چاہی, اسے ریکویسٹ کرنا چاہی, اس کو جھنجھوڑنا چاہا. کہا
اے بندے ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ لے لے اپنے اوپر خرچ کر دے. وہ کہتا ہے یا شیخ، اے شیخ، اے بندے، ہاذی حالت لا ابیھا بالجنت وما فیھا، یہ جو میری حالت فقر ہے اس کو میں جنت کے عوض نہیں بیچتا. تم مجھے دنیا کا سودا دیتے ہو، تم 200 دینار میں میری حالت خریدتے ہو، میری کیفیت خریدتے ہو، میرے فقر کا سودا کرتے ہو، میری عاجزی اور فقر کا سودا کرتے ہو، میرے بھوک کا سودا کرتے ہو، میرے صبر کا سودا کرتے ہو. تم جنت بھی دے دو میں اس کے عوض نہیں بیچتا. تم پیسوں کی بات کرتے ہو، مجھے ہاتھ میں جنت بھی پکڑا دو میں اس کے عوض نہیں بیچتا. میں وہی کیوں؟ وہی دار الجلال و معدن القرار والبقاء. مجھے پتا ہے وہاں بقا بھی ہے، وہاں قرار بھی ہے، وہ سکون بھی ہے، وہ چین بھی ہے. وہ چین والوں کے لیے مبارک ہو، وہ قرار والوں کے لیے، سکون والوں کے لیے. مجھے جنت نہیں چاہیے، میں تو اس یار کے مکھڑے کے لیے کھڑا. میں تم وہ بات کرتے ہو فَكَيْفَ أُبِيعُهَا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، میں ان چند ٹکوں کی خاطر میں اپنا حال کیوں بیچ دوں؟ مجھے تو جنت بھی نہیں بھاتی، میں تو یار کے مکھڑے کا تالے، میں تو سوداگر ہی کسی اور شے کا ہوں. تم غلط بندے کے پاس غلط سودا لے کر آ گئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اسے بھی سید احمد الرفاعی اسے ابن الملقن فی الحدائق الاولیاء میں لکھتے ہیں. ابن الملقن بڑا خوبصورت واقعہ ہے ان شاخ کا. مالک بن دینار فرماتے ہیں خرجت حاجا، میں حج کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا. جب سفر کر رہا ہوں دیکھتا ہوں ایک نوجوان بھی سفر کر رہا ہے. بھئی عشق اور محبت کی آگ، ان واقعات کو اٹھا کے دیکھ لے. میں نے کسی بوڑھے کا واقعہ نہیں پڑھا. اللہ محبت دیتا ہے تو نوجوانوں کو دیتا ہے، اللہ چنگاری دیتا ہے نوجوانوں کو دیتا ہے، اللہ اپنی محبت کی آگ لگاتا ہے، بوڑھوں کو نہیں جوانوں کو دیتا ہے. کہتا ہے دینی ہے تو جوانی دو، مجھے بڑھاپا نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے فیضا بشاب یمشی بلا زاد ولا راحلۃ، دیکھتا ہوں ایک نوجوان چلا جا رہا ہے، نہ ساز و سامان ساتھ ہے، نہ کوئی سواری پاس ہے، نہ سفر کا زاد راہ ساتھ ہے، بغیر سہارے کے، سامان کے، جانور کے، سواری کے چلا جا رہا ہے. میں رک گیا. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. فرد السلام، اس نے مجھے سلام کا جواب تو دے دیا. میں نے کہا فقلت ایھا الشاب من این، اے بندے نوجوان تو کہاں سے ہے؟ کہتا ہے من عندہ، میں اس کے پاس سے ہوں. ہائے ہائے، تو کہاں سے ہے؟ میں وہاں سے ہوں. اس سے میں نے پوچھا بھئی بصرہ سے ہو، کوفہ سے ہو، شام سے ہو، دمشق سے ہو، فلسطین سے ہو، مغرب سے ہو، ہندوستان سے ہو، کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں وہ ہوں کہ مجھے خود بھی اپنی خبر نہیں. من این من عندہ، میں ادھر سے ہوں، اس کے پاس سے ہوں. فرمایا ہاں الی این، کہاں جا رہے ہو؟ الیہ، میں اس کی طرف جا رہا ہوں، ادھر سے آیا ہوں اور اسی کے پاس جا رہا ہوں. پھر فرمایا قلت و الی این، کہاں جا رہے ہو؟ الیہ، اسی کی طرف جا رہا ہوں. وَأَيْنَ الزَّادُ؟ قال علیہ، میرا زاد راہ بھی اسی کے پاس. تیرا سہارا میرا سہارا بھی وہ، تیرا وطن میرا وطن بھی وہ، تیرا دیس دیس بھی وہ، تیری منزل منزل بھی وہ، میرا دین بھی تو کیا ہے، میرا ایمان بھی تو، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، صلاۃ سوم و صلاتاں، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا سب کچھ تو. آیا بھی وہیں سے ہوں، جا بھی وہاں رہا ہوں، میرا پتہ بھی وہی ہے، میں جانتا بھی اسے سے ہوں، میرا سہارا بھی وہ ہے، میرا سامان بھی اسی کے پاس ہے. تیری پہچان کیا؟ میری پہچان ہی نہیں، غلام کیا اور پہچان کیا؟
تو تیرا کچھ ہے؟ اس نے کہا میرا کچھ نہیں، یہی تو بتا رہا، جب آیا تھا تب بھی اسی کا تھا، رہ رہا ہوں اسی کا ہوں، جا رہا ہوں اسی کا ہوں، میرا آنے کا پتہ بھی اسی کا تھا، جانے کا پتہ بھی اسی کا ہے، رہنے کا پتہ بھی اسی کا ہے، سامان وہ دیتا تھا تو کھاتا تھا، نہیں دیتا تھا تو انتظار کرتا تھا، میرا جینا بھی اس کے لیے، میرا مرنا بھی اس کے لیے۔ پھر فرمایا اچھا کہ پھر سامان فہل معاک شیء، کیا تیرے پاس کوئی شے ہے جس پہ تو سہارا کچھ جی سکے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا تزودت عند خروجی بخمسۃ احرف، نکلتے وقت 5 حروف میں نے جمع کر لیے، بس وہ 5 حروف۔ اس نے کہا وہی میری زاد راہ ہے، وہی میری تقیہ ہے، وہی ایمان ہے، وہی اعتقاد ہے، وہی سب کچھ ہے۔ وہ کیا؟ وہ 5 حروف کیا؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ تیرا زاد راہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، یہ میرا زاد راہ ہے نوجوان اور بات وہاں کی کر رہا ہے۔ قربان جائیں ہم بھی نوجوان ہیں، زندگی گزر گئی، بیت گئی، کچھ نہ کر سکے، سیکھ ہی نہ سکے، ہے نوجوان مگر بات اس یار کے وطن کی کر رہا ہے، اس دیس کی کر رہا ہے جس دیس سے ہم آئے تھے۔ آج دیس ہمیں یاد کرتا ہے اور پردیسی کہاں گئے۔ ہم پردیس کو دیس سمجھ گئے اور اس دیس کو پردیس سمجھنے لگے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کاف سے مراد کافی، الکافی، میرے لیے وہی کافی ہے۔ ہاں سے مراد الہا، ہاں سے مراد ہادی، یعنی میرے لیے اسی کی رہنمائی کافی ہے۔ میرا ہادی وہی ہے، میرا رہنما وہی ہے، مجھے راستے دکھانے والا وہی۔ یا سے مراد مؤوی، کیا یعنی میرا ٹھکانہ بھی وہی ہے۔ عین سے مراد عالم، یعنی وہی سب کچھ جاننے والا ہے، میرا علم بھی وہی ہے، میری پہچان بھی وہی ہے، میرا عرفان بھی وہی۔ فرمایا صاد، یعنی میرا صاحب و رفیق بھی وہی ہے۔ تم ہم سفر کی بات کرتے ہو، ایک ہم سفر ڈھونڈا تھا، آج میں اسی ہم سفر کے ساتھ ہوں۔ پھر وہ سن کے ہکا بکا ہو گئے، پھر کہنے لگے کیا تمہیں ولا یحتاج الی حمل ماء وزاد، اے نوجوان تجھے کوئی پانی، سامان، کھانے پینے کی کوئی ضرورت؟ پھر اس پہ کہتا ہے نہیں، بس میں نے بتا دیا، میرا زاد راہ بھی وہی ہے، میرا تقیہ بھی وہی، میرا یقین بھی وہی۔ فلما سمعت، مالک بن دینار کہنے لگے فلما سمعت کلامہ نزعت قمیصی الا ان البسہ ایاہ، جب اس کا کلام سنا میرے دل نے کہا کہ اپنی قمیص اتار کر اس کو چڑھا دوں تاکہ اس کا جسم تو ڈھانپ دوں۔ اس کے جسم کا اوپر والا حصہ ننگا تھا، شفقت آ گئی، رحم آ گیا۔ میں نے کہا چلو یہ اللہ والا نوجوان ہے، اس کو اپنا لباس ہی اتار کے چڑھا دوں۔ چڑھانے لگا، فَأَبَى يَقْبَلَهُ، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نوجوان کیوں انکار کرتے ہو؟ کہتے ہیں العری خیر من قمیص الفنا، اس فانی لباس سے میرا جسم باقی بہتر ہے۔ یہ لباس فنا ہونے والا ہے، دنیا کا لباس ہے، مجھے دنیا کا لباس نہیں، مجھے حقیقی یار کا لباس ہی چاہیے۔ پھر حلالها حساب و حرامها عذاب، یہ اگر لباس حلال ہے، اگر حرام ہے تو عذاب ہے، حلال ہے تو حساب ہے۔ حلال پہناؤ گے تو حساب دینا پڑے گا، اور حرام پہناؤ گے تو عذاب دیکھنا پڑے گا۔ وَكَانَ إِذَا جَلَّهُ اللَّيْلُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ، مالک بن دینار کہتے ہیں جب رات چھا گئی،
دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا من تسرہ الطاعات ولا تضرہ المعاصی، اے مولا تو وہ ہے کہ ہماری طاعت سے نہ تجھے خوشی ہوتی ہے نہ گناہوں سے تجھے کوئی نقصان ہوتا، تجھے کسی سے غرض نہیں. حب لی ما یسرک ما یسرک واغفر لی ما یضرک، مولا پھر مجھے وہ عطا کر دے جو تجھے تو راضی کر دے. مجھے پتہ ہے میرے عمل سے تجھے، میرے کسی شے سے تجھے خوشی نہیں ہوگی. مولا تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. مولا تجھ سے پوچھتا ہوں تو خود ہی عطا کر دے، کیا کروں کہ تو راضی ہو جا. آواز آئی، فرمایا یا شیخ. فلما احرم الناس، پھر آگے لوگوں نے احرام پہننے شروع کر دیے، پھر تلبیہ کہنی شروع کر دی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہونے لگی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں نوجوان خاموش، حیرت سختہ میں کھڑا، خاموشی کا پیکر بن کے کھڑا ہے، نہ بولتا ہے نہ کچھ کہتا ہے. میں کہتا ہوں نوجوان دنیا لبیک کہہ رہی ہے تو بولتا نہیں. کہتا ہے ان کو کہنے دو، ان کا حال ان کے ساتھ، تو کیوں نہیں بولتا؟ کہتا ہے مجھے یقین نہیں، میں ادھر سے کہوں لبیک وہاں سے صدائے لا لبیک، صادیک آواز ہے لا صادیک. مجھے ڈر ہے کہ میرا یار انکار نہ کر دے. وہ حیرت اور ورطہ حیرت میں گم خاموش کھڑا ہے، نہ لبیک کہتا ہے نہ صادیک. پھر فرماتے ہیں میں نے رات گزری، اگلے دن وہ پھر غائب ہو گیا. پھر چند دن گزرے تو مینا میں نے اس نوجوان کو پھر دیکھا. مالک بن دینار کہتے ہیں مینا کے میدان میں اس نوجوان کو پھر دیکھا، اور میں کھڑا، وہ نوجوان خدا کی بارگاہ میں یہ اشعار کہہ رہا تھا، کہتا جا رہا تھا ان الحبیب الذی یردیہ سفک دمی، دمی حلال لہ فی الحل والحرام. میرا محبوب وہ ہے، اس نے خدا سے یاد کریں مانگا تھا وہاں، مولا مجھے وہ دے دے جو تجھے راضی کر دے، مجھے وہ نہیں چاہیے جو دنیا کو راضی کرے. اب منا کے مقام پر ملا تو شاید وہ مل چکا تھا جو خدا کو راضی کرنے کے لیے چاہیے. اب وہ دعا کر رہا ہے ان الحبیب، میرا محبوب وہ ہے، اس کو وہ چاہیے جو دنیا والوں کو نہیں چاہیے. لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو مینڈے کی، بکروں کی، بکریوں کی قربانی نہیں، اس کو میری قربانی چاہیے. اور میرا خون وہ ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے میں کیا حرم کے اندر بہاؤ یا باہر بہاؤ تیرا خون یہاں حلال ہے کیونکہ تیرا ہے، اس کے لیے قید نہیں. پھر فرمایا دعا الحبیب بنفسہ یوم عیدہم، جب عید کا دن آ گیا ہر شخص اپنے رب کی قربت کے لیے اپنے بکرے ذبح کر کے قربان بھیج رہا ہے، قربانی بھیج رہا ہے. مجھے پیغام آ گیا والناس دعوا بمثل الشاة والغنم، دعا الحبیب بنفسہ یوم عیدہم. لوگ بکرے قربان کر کے بھیج رہے ہیں اور میں اپنا آپ قربان کر کے یار کو منا رہا. فرمایا تجھ سے بکروں کی قربانی نہیں، تجھ سے تیری قربانی چاہیے. للناس حج ولی حج الی سکنی، لوگوں کا حج یہاں ہو رہا ہے اور میرا حج اس بارگاہ میں میری اصل سکونت والی جگہ میں ہونے والا ہے. وہ معرفت کی بات کر رہا تھا، وہ وہاں کی بات کر رہا تھا، وہ حقیقت کی بات کر رہا تھا، وہ اس دیش کی بات کر رہا تھا. اس نے کہا میری قربانی کوئی عام قربانی نہیں، وہ رب میری قربانی اسماعیل علیہ السلام کی سنت جیسی مانگ رہا ہے. وہ مجھے بکرے نہیں چاہیے، تیری جان چاہیے، دیتا ہے.
کہتے عید کے دن بکرے لوگ اپنا حج مکمل کر رہے تھے، میں یار کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تہدی الاضاحی واہدی مہجتی ودمی، لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، میں اپنا خون اپنا آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ثم قال اللہم، پھر وہ شخص ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، مالک بن دینار کوٹ کر رہے ہیں، ان الناس ذبحوا وتقربوا الیک، مولا حج کرنے کے بعد لوگوں نے قربانی کے دن، عید کے دن اپنے اپنے جانور ذبح کر کے تیری قربت اختیار کر رہے ہیں، وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ سِوَى نَفْسِي، مولا میرے پاس کوئی بکرے نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی مینڈا نہیں، کوئی بکری نہیں کہ قربان کر کے اس کے ذریعے سے تیری قربت چاہوں۔ میرے پاس سوائے میرے نفس کے، میری جان کے، میرے خون کے تیری قربت کے لیے کچھ نہیں۔ فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، نوجوان کہتا ہے مولا میرے پاس سوائے میری جان کے کچھ نہیں، تجھ سے عرض کرتا ہوں مولا میری جان ہی قبول کر لے۔ واہ واہ واہ، نوجوان کہتا ہے مولا مجھ سے، مجھے کو لے کر میری قربانی قبول کر لے۔ فرماتے ہیں فجہ ثم شاہی کا شاہقتن فخر میتا، ابھی کہنے کی دیر تھی مولا میری جان لے لے، دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق پھر ادا نہ ہوا، مولا میری جان مجھ سے لے کے میرا حق تو ادا کر۔ شاہی کا شاہقتن، اسی وقت اس کی آہ نکلی اور اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ اللہ نے قربانی قبول کر لی، اور ادھر سے اس کی روح، مالک بن دینار کہتے ہیں روح قفس انسری سے پرواز کر رہی ہے، اور ادھر غیب سے میں یہ آواز سن رہا ہوں، ہاذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، سن لو دیکھ لو، ہاذا حبیب اللہ، گواہی وہاں سے آ رہی ہے، بھئی حق تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے جدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے، ابھی قربان ہو رہا ہے، ادھر سے صدا آ رہی ہے غیب سے کہ ہاذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، سن لو، وہذا قتیل اللہ، یہ خدا کا شہید ہے، مگر قتل بسیف اللہ، اللہ کی تلوار سے شہید ہو گیا، اللہ کی محبت کی تلوار نے اسے شہید کر دیا، قربان ہو گیا خدا کے نام۔ فجاہزتہ ورائیتہ، مالک بن دینار نے پیچھا نہیں چھوڑا، انہوں نے پھر میں نے اس کی تجہیز کی، تکفین کی، اس کو دفن کر دیا، پھر سو گیا اور خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں، وہ خواب میں آیا، پوچھتا ہوں ما فعل بکا، اے نوجوان یہ تو بتا تیرا حال کیا ہوا، تیرے ساتھ کیا بیتی، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے کما فعل بشہداء بدر، وہی ہوا جو شہداء بدر کے ساتھ ہوا، وہی ہوا جو شہداء بدر کے ساتھ ہوا۔ قتلوا بسیف الکفار، صرف فرق اتنا تھا وہ کفار کی تلوار سے شہید ہوئے، وانا قتلت بمحبت الجبار، مگر میں محبت یار کی تلوار سے شہید ہوا۔ شہید وہ بھی ہوئے، شہید میں بھی ہوا، ان کو کفار کی تلوار نے شہید کیا، مجھے یار کی محبت کی تلوار نے شہید کیا۔ حاضرین محترم، یہ وہی لوگ تھے جو اپنا سفر جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اپنی پہچان بھی تھی، اپنے یار کی پہچان تھی، نوجوان تھے مگر حقیقت میں بہت بڑے تھے۔ حاضر محترم، یہ جو آپ یہاں آئے ہیں، یہ اسی یار کی محبت آپ کو کھینچ کے لائی، اسی یار کی محبت ہی تو لائی ہے۔ تجھ سے ڈر سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یہی پٹے اور ڈوریاں لے کر آئے ہیں، چلے میرے یار
کہ یار کے یار کو ڈائریکٹ تو منا نہیں سکتا، پر یار کو مناؤں گا، میرا یار مفتی مجھے منوا کے لے جائے۔ یہ در والے اپنے در کو مضبوطی سے تھام لیں، جس سرکار کے در سے جڑتے ہیں وہ خود اپنے دروں پہ لے جاتے۔ ان ابی مالک الاشعری فرماتے ہیں، طبری نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی مالک الاشعری، ابو مالک الاشعری فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حاضر تھا، موجود تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان للہ عبادا، میرے صحابہ سن لو، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، مگر کون ہوں گے؟ یغبطہم النبیون والشہداء، مگر وہ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کھا رہے ہوں گے، واہ واہ کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے اے خوش قسمت، تیری قسمت قسمتوں پہ قربان جان۔ وہ کون ہوں گے؟ قیامت کے روز نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، مگر ان پر شہداء اور انبیاء رشک کھا رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ بقربہم ومقعدہم من اللہ یوم القیامہ، جو خدا نے ان کو قربت میں بٹھا کے رکھا ہوگا اور مسند سجا کے صوفوں پر بٹھا کے اپنی بارگاہ میں اپنے ساتھ بٹھا کر رکھا ہوگا، ان کو دیکھ کر ان کی قسمت پہ رشک کھاتے جا رہے گا۔ کون ہوں گے؟ وفی ناحیت القوم، ادھر ایک اعرابی ایک بدو بیٹھا تھا، جب سنا تو گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو آگے جھکا کر کہتا یا رسول اللہ فرما دیجئے، ذرا بتا تو دیجئے وہ کون ہوں گے؟ یا رسول اللہ حدثنا یا رسول اللہ عنہم من ہم، یا رسول اللہ وہ جن کا ذکر کر رہے ہیں سمجھ آ گئی کہ وہ اولیاء ہوں گے، یا رسول اللہ ذرا فرما دیجئے ان کی علامات کیا ہوں گی۔ جب حضور نے اپنے اولیاء کی علامات کا سوال سنا تو چہرہ مصطفیٰ چمک گیا۔ قربان جائے، حضور کا چہرہ انبیاء کا نام سن کر نہیں چمکا، شہداء کا نام سن کر نہیں چمکا، جب ولی کے بارے میں خبر صحابی لے رہا ہے تو چہرہ مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ فرمایا اولیاء کی شان ان کی نہیں، مصطفیٰ کی شان ہی ولی کی شان ہوتی ہے۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں وہ امت مصطفیٰ کے اولیاء ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے؟ وہ اللہ والے ہوں گے۔ فرائیت وجہ نبی ینتشر، اس پر مسکراہٹ مچل گئی۔ پھر حضور فرماتے ہیں سن لو، عباد اللہ من بلدان شتیٰ، وہ اللہ کے بندے ہوں گے، قرب قیامت میں ہوں گے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف قبیلوں خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، کوئی خواجہ ہوگا، کوئی ملک ہوگا، کوئی چودھری ہوگا، کوئی شیخ ہوگا، کوئی جٹ ہوگا، کوئی ارائی ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، نہ آپس میں کوئی خون کا رشتہ انہیں آپس میں قربت میں لا رہا ہوگا، نہ کسی لین دین کی وجہ سے آ رہے ہوں گے، نہ دنیا کے مفاد کی خاطر آ رہے ہوں گے، نہ کسی کو جانتے ہوں گے، نہ کسی سے لینا ہوگا نہ دینا ہوگا، مگر فرمایا یتبادلون بہا یتحابون بروح اللہ، پھر وہ ایک دوسرے کے لیے خرچ کر رہے ہوں گے، وہ مجلس سجائیں گے، وہ کہیں گے فکر نہ کرو تم میرے یار کی مجلس سجاؤ، جتنا خرچ ہوتا ہے میں کرتا رہوں گا، میرے یار کی مجلس سجاؤ، میرے یار کے ذکر کی مجلس سجاؤ، جو خرچ ہوتا ہے میں خرچ کرتا رہوں گا، تم آؤ گے، ہاں فلائٹ لینی پڑی تو اس مجلس کے لیے وہاں سے اڑ کے آ جاؤں گا، سفر کرنا پڑے تو سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ جاؤں گا، ہزاروں کلومیٹر سے سفر کر کے آؤں گا۔ بھئی تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کوئی لین دین ہے؟ نہیں۔ جانتے ہو؟ نہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ اس کا اور میرا محلہ ایک ہے،
وہ یار ایک ہے، پہچان ایک ہے، دیس ایک ہے، اس کی روح بھی اسی دیس سے آئی تھی جہاں سے میری آئی ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں، کبھی تم بھی تھے، تم اور کبھی صنم آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ یاد دلاتے ہیں بیٹھ کے، آؤ اللہ والو بندو، وہ یاد کرو کبھی تمہاری ارواح بھی عالم ارواح میں ہم مل کے رہا کرتے تھے، کھاتے بھی اکٹھے تھے، پیتے بھی اکٹھے تھے، سوتے بھی اکٹھے تھے، جانتے بھی، کھیلتے بھی، کودتے بھی، سب کچھ، بس وہ روحیں ایسی منتقل ہوئی کہ یہاں آ کر بھول گئے۔ اب وہی مجالس سجی ہیں، شیخ الاسلام نے آپ کو بلایا ہے، یہاں بٹھایا ہے، منہاج القرآن کے ادارے کھولے ہیں، یہ مسند لگائے ہیں، یہ ممبر سجائے ہیں، یہ ادارے بنائے ہیں، یہ ایجوکیشن دی ہے، اور اسی یار کی آواز دیکھ کر کہتے ہیں کوئی ہے جو میرے یار کو یاد کرنے کے لیے آ جائے۔ آپ پوچھتے ہیں بھئی تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا پتہ کیا ہے؟ میرا پتہ بھی شیخ الاسلام ہے، میری پہچان بھی شیخ الاسلام ہے، میں کسی کو جانتا نہیں، جانتا ہوں تو شیخ الاسلام کو ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میرا ایڈریس بھی شیخ الاسلام، میری پہچان بھی منہاج القرآن، میرا جینا بھی منہاج القرآن، مرنا بھی۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ جو منہاج القرآن کی محبت ہے وہی میرے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ آپ کو کون لایا؟ شیخ الاسلام۔ مجھے کون لایا؟ شیخ الاسلام۔ بھائی وہ جو دنیا کو جمع کر کے ایک جگہ محبت کا پیکر بنا رہے ہوں گے، انہیں خدا اپنی بارگاہ میں صوفوں پہ بٹھا کر ان کا دیدار کروا رہا ہوگا اور دیدار کر رہا ہوگا، دکھا رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا۔ فرمائے گا آؤ میرے انبیاء دیکھو، یہ تھے میرے وہ اولیاء جن کی وجہ سے وہ مخلوق جمع ہو کر مجلسیں سجا کے مجھے یاد کرتے۔ فرمایا یجعل اللہ وجوہہم نورا، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے بقعۂ نور ہو جائیں گے۔ وہ دیکھنے والا چاہے گا پر چہرہ اچھی طرح دیکھ نہ سکے گا۔ فرمایا جو دیکھنا تھا دنیا میں دیکھو، آج وہی دکھائیں گے جو دیکھ سکیں گے۔ آج کی شان وہی ہے جو خدا کی چاہت میں ہوگی۔ فرمایا پھر ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے منابر ممبر سجائے گئے ہوں گے، پھر وہ اللہ والے جو دنیا کو جوڑتے تھے آج انہیں وہاں بٹھایا جا رہا ہوگا۔ پھر فرمایا یفزع الناس ولا یفزعون، لوگ خوف زدہ ہوں گے مگر ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، غمگین ہوں گے، ان کے چہروں پہ کوئی ملال اور غم نہ ہوگا، کیونکہ خدا فرما رہا ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تم اپنے لیے گھبراتے ہو، وہ نہ اپنے لیے گھبراتے ہیں نہ تمہارے لیے گھبراتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے میں جاؤں گا نہیں یا مولا اس وقت تک، نہ جنتوں میں جاؤں گا، نہ مالا میں جاؤں گا، نہ فردوس میں جاؤں گا، نہ عدن میں جاؤں گا، جب تک میرا پہلا اور آخری رفیق میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ بات آخر کی طرف آ رہا ہوں۔ امن محبت سے نکلتا ہے، امن محبت سے نکلا ہے۔ جس دل میں محبت کا پودا ہی نہ ہو وہاں امن کی پھول اور پھل نہیں لگ سکتا۔ جس کے دل میں محبت کا پودا ہی نہ لگا ہو اس کی شاخوں سے امن کی پھول اور پھل نہیں ملتے۔ جس کے دل میں سوائے محبت کے کچھ نہ ہو اس کا وجود سوائے رحمت اور امن کے کیا ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام سوائے محبت کے کچھ نہیں، ان کا دل سوائے محبت کے کچھ نہیں، ان کی ذات سوائے محبت کے کچھ نہیں، ان کی صفات سوائے محبت کے کچھ نہیں، ان کی تعلیمات سوائے محبت کے کچھ نہیں، ان کا وجود سوائے محبت کے کچھ نہیں۔ اس لیے جہاں جاتے ہیں نفرتیں ختم کرتے ہیں، محبتیں بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں توڑے ہوئے لوگ لے کر آؤ، منہاج القرآن جوڑ کے بھیجے گا۔ ٹوٹے ہوئے شکستہ دل لے کر آؤ، منہاج القرآن محبت سے بھر کر جوڑ کے بھیجے گا۔ یہاں دنیا کی ایلفی نہیں چاہیے، یہ محبت ہی کام کرے گی۔ یہاں دنیا کے سودے نہیں،
یہاں دنیا کے سودے نہیں بکتے، یہاں محبت کا سودا بکتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں محبت وہی ہوتی ہے بتانی نہ پڑے، کوئی قربت یار میں آ جائے تو خود ہی اس کے دل میں منتقل ہو جائے۔ اس دنیا میں مارے مارے نہ پھرو، محبت ہر جگہ نہیں بٹتی، محبت ہر جگہ نہیں بکتی۔ فرماتے ہیں میں محبت بیچتا نہیں، محبت تقسیم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے آج غنیمت جان لے جتنی بھی ملی ہے، میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی۔ حاضر محترم، بات تو بہت تھی، میں اختصار کی طرف آ رہا ہوں، مگر ایک مزے کی بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی اللہ کے ولی نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہاں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا حضرت ابی موسیٰ دیبولی سے پوچھتے ہیں، بایزید بسطامی کے وہ خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص آیا بایزید بسطامی سے پوچھنے لگا دلنی علی عمل اتقرب بہ الی ربی، اے بایزید بسطامی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، غور کیجئے، جس کے ذریعے سے میں خدا کی قربت اختیار کر سکوں، ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے سے خدا کے قریب ہو جاؤں، خدا کے محبوبوں میں میرا بھی شمار ہو جائے، خدا کے قربت یار میں بیٹھنے والوں بھی میرا شمار ہو جائے۔ فرماتے ہیں احبب اولیاء اللہ لیحبوک، تو ایک ہی کام کر، بایزید کتنے روزے رکھوں؟ میں کوئی زیادہ نہیں، کتنی نمازیں پڑھوں؟ کوئی زیادہ نہیں، بس جتنی فرض ہیں۔ کتنی خیرات کروں؟ کچھ زیادہ نہیں، جتنی ضروری ہے۔ کتنا صدقہ کروں؟ جتنا ضروری ہے۔ پھر عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ والے کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لے، اور اتنی محبت کر یہاں تک کہ اللہ والا بھی تجھ سے محبت کرنا لگ جائے۔ جب تو اللہ والے سے محبت کرے گا، اللہ والا تجھ سے محبت کرے گا، بس کوشش یہ کر کہ اللہ والے کے دل میں تیری جگہ بن جائے، اللہ والے کے دل میں کوچائے یار میں ایک کونا مل جائے، کبھی کبھی بیٹھ کر ٹک ٹکی باندھ کر یار کو دیکھتا رہوں، کچھ جگہ مل جائے، کچھ یار کی کوچائے یار میں ٹھکانہ مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بہانہ مل جائے، یار کو منانے کے لیے کوئی غلامانہ، کوئی انداز غلامانہ مل جائے۔ کیا کروں؟ یار کے محب اللہ کے ولی کے دل میں ایک جگہ مل جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِ أَوْلِيَاءِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ بایزید بسطامی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ پھر کیا کروں؟ جب خدا دیکھے گا، اگر تیرا نام بھی ان ناموں میں لکھا ہوگا تو خدا کی نگاہ میں آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تیرا نام بھی خدا کے محبوب کے دل میں لکھا ہوا ہوگا، جب خدا کی نگاہ پڑے گی تو اس نگاہ میں تیرا نام بھی آ جائے گا۔ کیا کروں؟ بس اللہ والے کے دل میں جگہ بناؤ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام یہ نہیں کہتے کہ میری خدمت کرو، نہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھے ہدیے دو، یہ نہیں کہتے کہ میری خدمت کرو، کہتے ہیں میرے دل میں جگہ اس کو ملے گی جو میرے منہاج القرآن کی خدمت کرے گا، جو دن رات خدمت کرے گا، جو پیغام دے گا، جو اس فکر کو گلی گلی پھیلائے گا، اس امن کے پیغام کو فرانس میں پھیلائے گا، یورپ میں پھیلائے گا، ان کتابوں کو پھیلائے گا، اس علم کو پھیلائے گا، اس ذرائع کو پھیلائے گا، چرچا کرے گا، ان نوجوانوں کو پڑھائے گا، جو ان نوجوانوں کو پڑھا کر علماء بنائے گا وہ شیخ الاسلام کے دل میں جگہ بنائے گا، جو پڑھائے گا، چرچا کرے گا، خدمت کرے گا، پاکستان میں کرے گا، یہاں کرے گا، وہاں کرے گا، جتنی کرتے چلے جاؤ گے اتنے جلی حروف میں نام لکھا جائے گا۔ جب خدا کی نگاہ پڑے گی تو پھر جتنا بڑا حرف ہوگا جلدی دیکھ لیں گے، کرم ہو جائے گا۔ بات یہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں بھئی، بات اتنی ہے، مجنوں تب ہی ہوتا ہے جب مجنوں سے پہلے کوئی لیلا ہو۔
بھئی لیلا کے بغیر مجنو نہیں، مجنو کے بغیر لیلا نہیں۔ لیلا نہ ہوتی تو کوئی مجنو نہ کہتا، مجنو نہ ہوتا تو کوئی لیلا نہ کہتا۔ کسی نے کہا واہ واہ واہ، کسی شاعر نے یہ کہا کہ سنا ہے کہ لیلا کالی تھی۔ اس نے کہا جب سے سنا ہے کہ لیلا کالی تھی میں نے ہر کالی شے سے محبت کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ جب گلی سے کالے کتے گزرتے ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ چلو تیرا کتا ہونا تیرے ساتھ، تیرا رنگ تو مشابہت دیتا ہے میری لیلا کے ساتھ۔ پھر ایک دور اس مجنو کو کسی نے اس کتے کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا، لوگ کہتے پاگل ہو گئے۔ اس نے کہا پاگل میں نہیں، پاگل تم ہو گئے، کیونکہ میں نے اس کتے کو لیلا کی گلیوں سے گزرتے دیکھا ہے، میں تو لیلا کے نقشے پاک کو چوم رہا۔ کیوں چومتے ہو؟ پھر در و دیوار چوم رہا تھا۔ پوچھا کیوں چومتے ہو؟ اس لیے کہ ان در و دیوار سے مجھے لیلا کی بو آتی ہے، خوشبو۔ بات یہ نسبتیں ہیں، یہ قربتیں ہیں، یہ خدمتیں ہیں جو آپ کو قربت یار اور کوچہ یار کی قربت میں لے جاتی ہیں۔ یہ دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہے ہیں، غنیمت جان لے یہ سودے بار بار نہیں بکتے۔ آج بک رہا ہے خرید لیں، آج بٹ رہا ہے تک لے لیں، اپنے دلوں میں بھی بنا لیں اپنے یار کی محبت کی جگہ، تاکہ یار کے دل میں بھی آپ کا نام آ جائے۔ حاضرین محترم، یہی نسبتیں ہیں، یہی قربتیں ہیں، یہی امن کے پودے ہیں، یہی محبت کے پودے ہیں۔ پھر وہی سفیر امن ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت کے پودے اگتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، اس مشن اور اس کی فکر کے غلام، اس فکر کے پیغام کو لے کر چلنے والے بنیں، اس پیغام کو تقسیم کرنے والے بنیں، اس نسبت پہ چلیں، اپنے عمل میں، صالحیت میں، تقوی میں، طہارت میں قائم و دائم رہیں۔ نیت یہ رہے کہ میرے عمل سے شاید میرے شیخ کے دل میں کوئی جگہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا کریں گے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحلم وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على مملكة باكستان اللهم ارحم على مملكة باكستان وعلى عالم الإسلام اللهم ارحم على شيخ الإسلام ومنهاج القرآن وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے مولا کریم بطفیل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس امن کے پیغام کو ہمارے حضور شیخ الاسلام نے دنیا بھر میں جن کاوشوں کے ساتھ پہنچایا ہے، مولا کریم ان کو سنبھالنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمارے اندر بھی امن قائم فرما دے، ہمارے باہر بھی امن قائم فرما دے، ہمارے ملکوں میں بھی امن قائم فرما دے الہ العالمین، ہماری دنیا میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی بسلام آمنین، اور آخرت میں مولا کریم یہ صدائیں آ رہی ہوں تیری طرف سے کہ ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کی جگہوں میں۔ الہی یہاں بھی امن اور سلامتی نصیب فرما، آخرت میں بھی امن اور سلامتی نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حضور شیخ الاسلام کے اس پیغام کو چار دانگ عالم کے اندر جس طرح ہمارے نہایتی محترم مقام شہزادہ ذیشان حضرت ڈاکٹر محمد حسن محی الدین القادری
مد ذل العالی پہنچا رہے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیرس کے اندر، فرانس کے اندر جن احباب نے مولا کریم اس پیغام کے ساتھ وابستگی پیدا کی ہے، ہمیں پوری وفا کے ساتھ، ان وفاؤں کے ساتھ اور اپنے محبوب قائد کی دعاؤں کے ساتھ ہمارے اس گلستان منہاج القرآن کو سلامتی نصیب فرما، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ فرما دے۔ الہی ہمارے اندر باہر سکون ہی سکون پیدا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما۔ الہی ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے وجودوں کو پاک فرما دے، ہمارے بچوں اور بچیوں اور نوجوانوں پہ رحم و کرم فرما دے۔ الہی سب کے بچوں اور بچیوں کے نیک نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایک ایک کی روح کو مولا کریم ان کی قبر کو نور قرآن سے منور فرما دے، ان کی روحوں کو خوشیاں نصیب فرما دے، اپنی جگہ اپنی جوار رحمت میں جگہ خاص نصیب فرما۔ الہ العالمین بطفیل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے حضور شیخ الاسلام، ان کے پورے خاندان منہاج القرآن کو الہی سلامتی نصیب فرما، پورے جہان کو سلامتی نصیب فرما، پوری کائنات کو سلامتی نصیب فرما۔ فلسطین و کشمیر و پاکستان اور عالم اسلام میں جہاں کہیں مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اپنے حبیب کا صدقہ انہیں آزادی کی نعمت نصیب فرما۔ ہمارے وہ مرحومین، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے جو ماڈل ٹاؤن میں شہید ہوئے اور جو پورے پاکستان میں ظلم کا، دہشت گردی کا شکار ہوئے، الہی ایک ایک کی روح کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ الہی وہ تمنا آرزوئیں جو دلوں میں لے کے بیٹھے سب کی پوری فرما دے، اور وہ آرزوئیں تمنائیں جو ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام کی انہیں پورا فرما دے۔ ساحل مراد تک ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ الہ العالمین سب کی آرزوئیں پوری فرما، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین یہ جو نیا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے، الہی ان کی تم مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ پھر سے ہم اپنی وہ تمکنت جو ہمارا کھویا وہ وقار ہے اس کو پھر سے بحال کر دیں۔ الہ العالمین ان کے جذبے سلامت رکھ، ان کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بہت سارے دوست احباب، میں انشاءاللہ العزیز ان ایک ایک کو جا کر کے بھی میرا ارادہ ہے کہ میں ان جا کے تعزیت پیش کروں۔ یہ حاجی فاضل صاحب ہیں، ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں، میاں خالد صاحب ہیں ان کے والد صاحب، اور یہ چودھری اعظم صاحب ہیں اور ان کی خالہ ہیں حاجی حمید اللہ صاحب کی، ان کی بخشش فرما۔ یہ شبیر البدر صاحب کی والدہ ہیں، اور فیصل صاحب ہیں، اور قاضی ہارون صاحب، الہی ان کی چچی صاحبہ جتنے بھی، اور ہمارے محترم جناب چودھری طارق چودھری صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ، اور جتنے بھی ایک ایک ساتھی الہی ہمیں یاد نہیں پڑھ رہے ہیں، رانا اشرف صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ، حاجی افضل صاحب کے بھانجے، الہی جن سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ مرحومین کو مولا کریم نور قرآن سے ان کی قبروں کو منور فرما۔ الہی ہم جب تک جئیں تیرے اور تیرے محبوب کے ہی ہو کر کے رہیں۔ جو پیغام ہمیں صاحبزادہ والا شان نے دیا، الہی ان عاشقین کا صدقہ، اے رم جم برسن ہارے، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ان عاشقین کا صدقہ کو ان کی تلچھٹ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وصلحاء